अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रोण टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास दो मौजू तो एक ही है, लेकिन एक इतला भी है। वो ये है कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी वालों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है और बाप वाले नून लीग के साथ आया अब भी राबते में हैं या नहीं। उन्होंने अपना राबता कट कर दिया है बकौल उनके कि हमने अपनी पहचान बाप से बनानी है। तो ये इस मौजूद पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि कल कुचलाक में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी यानी खुशहाल खान ग्रुप और ANP के असगर खान अशगजी साहब, उन्होंने एक जलसा किया था कुचलाक में और वहाँ पे नारेबाजियाँ हुई और बड़े धड़ल्ले से जो है जोश खरोश रहा। और जलसे के बाद आज उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गए हैं। उस मुकदमात में रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने और कुछ पॉलिसी ऐसे रियासती पॉलिसी हैं जैसे कि अफ़गान महाजरीन की वापसी और ये जो चमन में एक मुजाहरा चल रहा है जहाँ पे पासपोर्ट लागू की जाने की कोशिश की जा रही है और उसमें वहाँ के मकामी लोग कहते हैं नहीं, पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। इन तमाम इश्यूज़ पे कल जो जलसा हुआ था वो बातें हुई, ज़ाहिर की बातें होती हैं तो फिर हमारे यहाँ मुकर्रिर तो फिर वो फ़र्द जज्बात में बहुत कुछ कहे जाते हैं, जिसके बाद जो है उनके ख़िलाफ़ वो ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अच्छा, एक तो ये। दूसरी बात ये है कि आज 2 दिन, कल कमिश्नर कोयटा से एक मुलाकात हुई मेरी और आज DC कोयटा से हुई। मैंने उनसे पूछा कि जी आप ज़रा ये बताएं कि कोयटा या बलूचिस्तान से किसी को जबरी तौर पर मतलब मुल्क बदर किया जा रहा है। रिफ्यूजीज़ का मेरा सवाल था, उनके हवाले से उनको ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है, क्या मसला है। मेरे लिए ब्रेकिंग ख़बर है, मैं आप सबके साथ शेयर करूं बकौल कमिश्नर और DC कि अब तक 90% लोग वॉलंटेरियली वो जा रहे हैं, रज़ाकाराना तौर पर वो आ रहे हैं, ख़ुद राबिता कर रहे हैं। जब राबिता हो जाता है इंतज़ामिया के साथ और वो ख़ुद कहते हैं कि जी हमने अफ़गानिस्तान चले जाना है क्योंकि एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी के तहत हमने जाना है। इसकी वजह जो मुझे लग रहा है उसकी वजह यह है कि शायद अभी वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ जो यहाँ मौजूद हैं उनको ऐसे लगने लगा है कि अभी रियासती तौर पर शायद ऐसा कोई पॉलिसी बन चुका है, फ़ैसला हो गया है, अब उनके लिए कोई शायद गुंजाइश बाकी नहीं रही है। ये रियलाइजेशन के बाद रज़ाकाराना तौर पर अब तक कोई 2 लाख के करीब लोग जो है वो बलूचिस्तान से जा चुके हैं और सिर्फ 24 घंटे में 15 से 16 हज़ार लोग वो जा चुके हैं। और वहाँ पे बॉर्डर पे जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, ये जो रश लगा हुआ है ना, उसकी वजह ये है, आज कमिश्नर से पता चला कि वहाँ पे जो बायोमेट्रिक सिस्टम उन्होंने बनाई है उसमें ज़ाहिर है कि लोग ज़्यादा हैं और वो जो कैपेसिटी है बायोमेट्रिक करवाने की वो कम है। इस वजह से FIA या बाकी जो इदारे हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे या 100-150 जगहों पे जो है बायोमेट्रिक वो कार्नर बना लें और लोग अपना बायोमेट्रिक कर लें और चले जाएं। इसकी न होने की वजह से एक बहुत बड़ा बर्डन बॉर्डर पर है बहरहाल, और यही वजह है कि जो ये मूवमेंट है यानी कि अफ़गानिस्तान भेजने का जो मूवमेंट है वो ज़रा स्लो हो गया है। और स्लो होने की वजह यही है कि बायोमेट्रिक ज़्यादा कि जो लोग जा रहे हैं उनका बायोमेट्रिक आपने करना है ताकि पता चले कि कितने लोग अपने मुल्क चले गए। तो उस वजह से काफ़ी हद तक जो है थोड़ी सी मुश्किलात हैं बॉर्डर एरिया में और इनको अफ़गानिस्तान जाने में। इसके अलावा कमरदीन कारेज़ और बादेनी के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है कि हम उस बॉर्डर से वापस मतलब अफ़गानिस्तान चले जाएं, लेकिन इंतज़ामिया ने वहाँ पे ज़ाहिर कि कोई इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि आप उसको किसी को बायोमेट्रिक करवा के उनको उनके मुल्क भेज दें। तो इसलिए उनको वहाँ पे रोका गया, उन्हें कहा गया कि जी आपने चमन बॉर्डर से ही जाना है क्योंकि यहाँ से आपका बायोमेट्रिक होना है। अब तक जितने लोग गए हैं, अब तक सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिनके घरों में जाके
ان کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو لایا گیا، لیکن 90% لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں۔ یہ بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں، کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں، مجھے سندھ کا نہیں پتہ۔ سندھ میں شاید سندھ میں ہوا ہوگا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ شکایت جو کرتے ہیں نا وہ سندھ پولیس کی کرتے ہیں، لیکن بلوچستان کے انتظامیہ سے متعلق ابھی تک اس طرح کی شکایتیں نہیں آئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس میں ایک کارڈ جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں، شناختی کارڈ ہے، وہ کوئی پولیس والا جو ہے وہ بیچ میں سے اس کو کاٹ لیتا ہے اس کو۔ اس پہ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی تنقید کی، لوگوں نے تنقید کی، سوشل میڈیا پہ آیا، اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا میں جو خبر آتی ہے پہلے اس کو ری چیک کرنا چاہیے، ایز اے جرنلسٹ ہمیں تو کرنا ہی چاہیے۔ اس کا پس منظر میں نے آج پوچھا کسی ذمہ دار بندے سے، میں نے کہا کہ یہ کیا صورت، یہ کیا ہے، اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم نے کوئٹہ میں یا رستے میں کہیں پہ کسی کے گھر جا کے یا کوئٹہ شہر میں کسی چوک پہ کھڑے ہو کے کسی سے شناختی کارڈ لے کے وہ نہیں کاٹ رہے۔ دراصل یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ریفیوجیز ہیں جن کے پاس UN کا ریفیوجیز کارڈ بھی موجود ہے، تو وہ چونکہ جب بارڈر پہ جاتے ہیں تو وہ بھی جانا چاہ رہے ہیں اپنے ملک، جب وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ UNHCR کا ایک اپنا ایک وہ کارنر لگا ہوا ہے، ریسیپشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس ریفیوجیز کارڈ ہیں تو وہ چیک کرتے ہیں، ان کا بائیو میٹرک کیا جاتا ہے۔ جب وہ جو کارڈ ان کو ایشو کیا گیا ریفیوجیز کارڈ، تو وہ کارڈ ظاہر ہے ان سے واپس لیا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی وہ بارڈر پار کر دیتے ہیں تو ان کے کارڈ جو ہے سمجھے وہ ایکسپائر ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، تو انہی کے سامنے وہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں انہی کے سامنے ان سے کارڈ لیا جاتا ہے، ریفیوجیز کارڈ، ان کے سامنے اس کو کارڈ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مطلب کسی کام کا تو ابھی رہا نہیں، تو اس کو وہ جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوئی ہے 2-4 جگہ جو سوشل میڈیا میں جو خبریں آئی تھیں کہ جی لوگوں کے شناختی کارڈ، مقامی لوگ ہیں وہ جب شناختی کارڈ دکھاتے ہیں تو ان کی شناختی کارڈ کاٹی جاتی ہیں۔ اس کا آج میں نے جب معلومات لی تو وہ اس طرح ہے، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب پاکستان کا باشندہ ہے اس کے پاس شناختی کارڈ ہے اور دکھایا پولیس والے کہ اس نے چھینا اور اس کو کاٹ دیا، بولتے جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو۔ اگر کوئی ایسا کر بھی لے نا، فار ایگزامپل میں چوک پہ کھڑا ہوں، پولیس والا مجھ سے NIC مانگ بھی لے، میں دے دوں اس کو کاٹ لے تو ٹھیک ہے، مجھے 400-500-1000 روپے کا نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن میں جا کے اپنا ڈپلیکیٹ شناختی کارڈ دوبارہ بنوا سکتا ہوں، اس سے کوئی مطلب میرا اتنا بڑا فرق نہیں پڑنا ہے۔ تو یہ بہرحال صورتحال ہے بارڈر کی۔ اب آج کی میں بات کر رہا ہوں کوئٹہ میں، چونکہ نصر اللہ زہرے صاحب پہ بھی FIR کٹ گیا ہے کل کے جلسے کے حوالے سے، تو یہ جو بھوسا منڈی اور یہ علاقے ہیں جہاں پہ نصر اللہ زہرے صاحب کا اپنا حلقہ انتخاب لگتا ہے، یہاں پہ ذرا کہ ہماری ٹیم جاتی رہتی ہے، کوریج کرتی رہتی ہے، تو پشتوں میں لوگ بول رہے ہیں کہ جی بالکل ہم نے شناختی کارڈ بنائی ہے اور ہم نے ووٹ بھی کاسٹ کی ہے اور ہم نے ووٹ نصر اللہ زہرے صاحب کو دی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی مطلب شناختی کارڈ وغیرہ بلاک ہے۔ اچھا ایک اپڈیٹ یہ میں آپ کو دوں کہ یہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اس پہ بڑا ڈیٹیل سے آگے جا کے بات کرنی ہے، آج میرا موضوع نہیں ہے۔ بڑا جو ہے اس کے خاندان کے لوگ بلوچستان میں ملازمت بھی کر رہے ہیں، وہ بلوچستان کے خرچے پہ اس کے بانجے، بھتیجے، بیٹے، بھائی، پتہ نہیں کون کون بڑے بڑے ہائر جو ایجوکیشن سنٹر ہیں، ادارے ہیں، وہاں پہ بلوچستان کے خرچے پہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ ان کا شناختی کارڈ 2 بار پہلے بلاک ہو گیا ہے، لیکن اس پہ ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی دوبارہ وہ جا کے عدالتوں میں وہ اپنا کیس لڑ رہا ہے، تو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں انہوں نے شناختی کارڈیں بنائی ہوئی ہیں، 62 لوگ ہیں، ابھی باقی 62 تو چھوڑے جو سرمایہ دار ہیں۔ یہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یار تمام سرکاری اداروں کو ناک پہ دم کر کے رکھا ہوا ہے، چیف سیکرٹری سے لے کر فلانے تک، پھر اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے ہیں ایسے لوگ ہیں جو اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم عدالت کے ذریعے کسی اور ادارے کے ذریعے اپنا جو ہے یہ جو ہمیں بے دخلی کا جو سامنا ہے وہ نہ ہو۔ بہرحال ایسا تو نہیں ہے کہ غریبوں کو آپ بیچ دیں اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے رہیں۔ بہرحال
اچھا، دوسری جو اہم میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں باپ کے حوالے سے اور نون لیگ کے، ظاہر ہے کہ کل جو ہے نون لیگ سے مایوس لوگ، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ایک کنسلٹیشن کیا، باپ والوں کی بات کر رہا ہوں، کنسلٹیشن کی، ان کا ایک مطلب پارٹی ایک ڈھانچہ بن گیا نا، صدر، جنرل سیکرٹری وغیرہ، جیسے کل ہم نے بات کی. کل تو میں نے ویلو کی، اس پہ بات کی کہ اس طرح ہے، اور ان کو جو ہے نون لیگ میں نہیں لیا جا رہا ہے، اور کوئی کمنٹمنٹ نہیں ہے نون لیگ کی طرف سے. اس وجہ سے آج نون لیگ کے کچھ لوگوں سے میں نے رابطہ کیا، ان سے بات کی، ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا، ظاہر ہے کہ ایسے جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ آپ کو تھوڑا سا اندر کی بات نکالنی پڑتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے یار. وہ لوگ جو ہر برسر اقتدار پارٹی سے پہلے جو ہے جا کے رابطہ اپنا گٹھ جوڑ بنا لیتے ہیں، پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں. تو وجہ کیا بنی کہ باپ نے کہا جی ہم نے جو ہے اکٹھے ہونا ہے. وجہ کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، آج پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ نے ہاتھ کڑے کر دیے بھائی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے. ایون کہ ایک بندے نے جو نون لیگ کی جو لیڈرشپ کی سیکنڈ لیڈرشپ آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے نام تو نہیں لیے. انہوں نے کہا کہ یار میاں نواز شریف صاحب نے 2012 میں آپ کے نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ انہوں نے 6-7 گاڑیاں ان کو گفٹ کی، ایک ہی طرز کے، ایک ہی نمبر کے، کہ ان کو ایک میاں صاحب کو ایک امید تھی، ایک یقین تھا کہ جی یہ بڑا ہیوی پرسنالٹی شخصیت ہے ان کی بلوچستان میں، اور ایک ٹرائب چیف ہیں، اور ان کے ساتھ ہم چونکہ بلوچستان میں ہمارے لوگ تو اس طرح کے نہیں ہیں، چلے اس طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ میں رکھ لیتے ہیں، اور آگے جا کے جو ہے وہ ہمیں ذرا کہ پارٹی کے اندر ان کو بڑا رسپیکٹ دیا گیا. بقول بڑا مطلب ایگریسو موڈ میں اس نے کہا کہ یار ایک بندے کو آپ زمین سے مطلب اوپر اٹھاتے ہیں، اس کو آپ حکومتوں میں وزیر اعلیٰ سے لے کر وزراء، ایم پی اے شیپ، پھر اپنے پارٹی فنڈ سے یا ذاتی فنڈ سے آپ جا کے ایک بندے کو 10-10 12-12 گاڑیاں جو ہے ایک ہی کلر کے، ایک ہی نمبر پلیٹ کے دے دیتے ہیں، کیونکہ لگ ایسے پارٹی کو، ایسے لیڈرشپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو اگر تھریٹ ہے تو ایک ہی نمبر کے گاڑیاں، ایک ہی ماڈل کے گاڑیاں، ایک ہی نمبر پلیٹ، ایک ہی کلر. آپ جب سخت وقت آ جاتا ہے، جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے، یہ لوگ بھی سب باقی گلا نہیں ہے ان کے بقول. چلو کوئی پریشر آ گیا، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، وہ اپنی جگہ گلا، اپنی جگہ چھوٹی موٹی گلا ہو سکتا ہے، لیکن یہی لوگ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر سب سے زیادہ انہوں نے میاں صاحب کو گالیاں دی ہے. نون لیگ کے ایک سیکنڈ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کیوں بلوچستان میں موڈ میں نہیں ہے باپ والوں کو اٹھانے کے لیے. باپ والوں نے جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے، انہوں نے جا کے وہاں پہ استقبال بھی کیا، سب کچھ، مطلب ایک پرانا جو طریقہ کار ہے ان کا نا سیاست میں، کسی پارٹی مین ہونے کے لیے، ادھر بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا. اس میں شہباز شریف اور آپ کا خواجہ آصف شاید یا سعد رفیق اور شہباز شریف صاحب اور احسن اقبال صاحب، یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو میاں صاحب کو انہوں نے منانے کی کوشش کی کہ کیا کریں بلوچستان میں اور لوگ ہی نہیں ہیں، یہی لوگ ہیں، جب آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لینا چاہیے، پارٹی جو ہے تھوڑی سی بلوچستان میں جو اس کی اسٹرینتھن ہوگی، ہماری نمائندگی ہوگی، بہت کچھ ہوگا. لیکن شروع میں میاں صاحب نے تھوڑا سا درمیانہ رویہ یا پالیسی اختیار کی تھی، یا ٹھیک ہے جس نے آنا ہے آ جائے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جب انہوں نے رابطہ کیا نون لیگ والوں سے، ملاقاتیں اس سے پہلے میاں نواز شریف کے آنے سے پہلے تک جو رابطے ہوئے، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہم کچھ شرائط رکھے انہوں نے کہ جی ہم نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. کچھ لوگوں نے یہ رکھا، یہ شرط رکھی کہ ہم نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. تو ذرا جب میاں نواز شریف صاحب آ گئے لاہور، اور ان کو پتہ، اپنی پارٹی سے پتہ چلا کہ جی بلوچستان سے ایک
لشکر آ رہی ہے اور ان کا فلانا سربراہ ہو سکتا ہے، یہ ہے، تو یہ جو ہے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے اور یہ فلانا. تو ادھر میاں نواز شریف صاحب نے بالکل کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ہم ساتھ نہیں رکھ سکتے. ویسی اگر کوئی آ جاتا ہے، مطلب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس ایسی آ جائے، اس کی بھی گارنٹی یہ وہ اپنے سیٹ کی، اپنے حلقے کی گارنٹی اس کی ہے، ہماری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کے نیگوسیشن کریں. کسی جو بندہ بلوچستان سے نون لیگ میں شامل ہوا، جو اس سے پہلے نون لیگ سے ہو کر کئی اور پارٹی میں گیا، نئے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو پرانے لوگ ہیں، جو ارلی 90 سے لے کر ابھی یہ 2024 آنے والا ہے. کبھی نون لیگ، کاف لیگ، نون لیگ، باپ، اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے لینا ہی نہیں ہے. ڈیمانڈ تو اپنی جگہ، خواہش رکھنا، ڈیمانڈ رکھنا، شرائط رکھنا اپنی جگہ، ہم لینا ہی نہیں چاہتے. وجہ یہ کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ، مطلب مشروط کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کوئی مشروط جو ہے شامل ہونا چاہیں. شرائط تو ہے ہی نہیں. جو لوگ آ رہے ہیں غیر مشروط طور پر آ رہے ہیں، ان کا بھی اپنے حلقے کا جو جس طرح پہلے جی ایک رجحان ہے، چلو نون لیگ آ رہی ہے تو یہ کرنا ہے، ہمیں فیور بھی مل جائے گی، فلانا بھی مل جائے گا. نہ کوئی فیور ملے گی کسی کو، نہ اس کے لیے کوئی نیگوسیشن آگے پیچھے ہوگا کہ یار یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو جتوانا ہے، فلانا کروانا ہے. نیور. یہ جو کچھ لوگ گئے ہیں ابھی جو آئے تھے، اپنا ایاز صادق صاحب، وہ بھی غیر مشروط طور پر گئے ہیں. ہاں ایک بندہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کی شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے اور نون لیگ کے اندر ان کے لیے کافی حد تک بارگیننگ ہوئی ہے آپس میں، وہ ہیں حاجی لشکری رحسانی. ان کو دل سے نون لیگ قبول کرنا چاہتی ہے. اگر حاجی لشکری رحسانی نے حامی بھر لی تو اس کے لیے راستہ کھل سکتا ہے حاجی لشکری رحسانی کے لیے. کیونکہ ایاز صادق صاحب نے جب حاجی لشکری رحسانی سے جا کے وہ ملے تھے، ان کو دعوت دی تھی پارٹی میں شامل ہونے کی، اس کے بعد حاجی لشکری نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں سے مل کر مشاورت کے بعد میں اپنا جواب آپ کو دوں گا. تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی جگہ ایک ہے، ایک اسکرپٹ سمجھیں کہ ہے کہ وہ نون لیگ میں آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ اپنی جگہ. وہ حاجی لشکری والا جو ہے، جو ٹیم ہے، جو بھی اپنے ساتھ اس کو لانا چاہے وہ شامل ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ حاجی لشکری جب آئیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ غیر مشروط جوائن کریں گے یا کچھ شرائط ہوں گی، کیونکہ یہ نون لیگ کی طرف دعوت نامہ لے کے آیا صادق صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حاجی لشکری صاحب وہ کچھ شرائط کے ساتھ نون لیگ میں اگر شامل ہونا چاہیں. کیونکہ میرا ابھی تو نہیں ہوا ہے ملاقات، میں نے کوشش کی کہ ہماری ملاقات ہو، رابطہ تو ہوا لیکن ملاقات کا وہ نہیں بنا. لیکن اس سے پہلے جب ہم حاجی لشکری سے ملاقات ہوئی ہے تو حاجی نے کہا کہ میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا جو مجھے فالو کرتے ہیں، میں نے 1 سال پہلے کہا تھا، 1 سال پہلے، کہ نون لیگ میں حاجی لشکری رحسانی صاحب کا جو ہے وہ ممکنہ طور پر شامل ہو سکتے ہیں بہت پہلے. بعد میں حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی تو حاجی صاحب نے اس کو نہ ڈینائی کیا، نہ اس نے کہا یار آپ نے بات تو کر لی ٹھیک ہے، لیکن میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا. یہ اس وقت کی بات ہے جب BMP سے حاجی صاحب نے ریزائن کر دیا تھا. تو ادروائز ایک اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اندر کی بات، مجھے نون لیگ کی اس سیکنڈ لیڈرشپ نے یہ بھی کہا کہ آپ اندازہ لگا لیں وہ لوگ جو باپ کے کونسل سیشن میں موجود تھے، جنہوں نے تقاریر کی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ آج، مطلب کل کیا تاریخ تھا، 4 اکتوبر، 5 اکتوبر، آج 6 اکتوبر ہے. 5 اکتوبر کو باپ کا کونسل سیشن ہوا ہے، اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں، عہدے لیے ہیں، اور 6 اکتوبر کے صبح وہ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں کہ یار ہم نون لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ان کو جواب یہ ملا ہے کہ یار کل تو آپ وہاں موجود تھے اپنے پارٹی پلیٹ فارم پہ، آج آپ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی میں نون لیگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟
تو ان کو بھی ریفیوز کیا گیا ہے. ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، ہاتھ پاؤں. ابھی آتے ہیں پیپل پارٹی کی طرف. یہ جتنے لوگ ہیں جو باپ سے ہیں نا، جو نون لیگ کی طرف ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ان کو پیپل پارٹی کی طرف سے کھلا آفر ہے ایسے بائیں پہلا کے جو ہے ان کو لینے کے لیے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ بیتاب ہے. نون لیگ لینا نہیں چاہتی، پیپل پارٹی منتیں کر رہی ہے کہ آ جاؤ. ابھی اس میں جو مجھے لگ رہا ہے، شاید میں اس پہ تھوڑا سا پتہ نہیں بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے، شاید کہ جان صاحب بجائے نون لیگ کے پیپل پارٹی کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کے بقول وہ ایز اے سی ایم ابھی تک سی ایم آخری ٹائم پہ جب الیکشن ہوں گے، پارٹی کی جو ہے وہ نمبر گیم دیکھا جائے گا بلوچستان میں. اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم نے نامزد کرنا ہے وزیر اعلیٰ. ادروائز ابھی سے کسی کو نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ اس نون لیگ کی پالیسی کے بعد جان صاحب شاید ابھی نون لیگ کے بجائے پیپل پارٹی کی طرف تھوڑا سا وہ سوچے جانے کا. لیکن جام صاحب ابھی میرے خیال میں ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ یار ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو باپ والے پیپل پارٹی کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ والوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں پیپل پارٹی کا کوئی فی الحال کوئی گیم نہیں بن رہا، فی الحال کوئی گیم بن نہیں رہا. اور جب باپ والوں کو یا باقی جو بھی یہ جو 5 سال بعد جو پارٹیاں بدلتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف باپ والے ہوں، جب ان کو کوئی انڈیکیشن اشارہ یا ان کو لگنے لگا ہے پیپل پارٹی کا ممکنہ طور پر بلوچستان میں حکومت بن سکتی ہے، تو یقین مانیں یہ سارے پیپل پارٹی میں چلے جائیں گے. نون لیگ نے راستہ بند کر دیا، پیپل پارٹی کا دروازہ کھلا ڈلا ہے جب چاہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو ابھی امید نہیں ہے نا پیپل پارٹی سے کوئی نشست جیتنے کی یا فیور ملنے کی، کوئی سفارش کرنے کی، کوئی اس طرح کا کوئی امید نہیں ہے. اس لیے میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار کیا کرنا چاہیے. پھر یہ ہوا ہے کہ چلیں جی باپ کو زندہ رکھیں گے، باپ کے پلیٹ فارم سے آگے جائیں گے. پھر ممکن ہے کانٹے شانٹے تو پہلے سے ہیں نا، سمجھ گئے نا آپ، وہی پرانے تعلقات کو اور ریلیشن کو، بہت سے چیزوں کو برو کر لا کر دوبارہ شاید ہمیں کوئی موقع ملے واپس اقتدار میں آنے کی. تو یہ آج کی صورتحال یہ ہے جی. تو کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ.